Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's lecture, we are going to discuss the use of qualitative variables that are on the independent or right-hand side of a regression equation. We usually call them dummy variables or categorical variables. They are qualitative variables or attributes. And in order to perform regressions or correlation or any other quantitative analysis, we need to encode these qualitative variables to have numeric values, and then we use them in regression, correlation, and other quantitative analysis. So we call them dummy variables. If they have two categories, we call them dichotomous variables. If they have multiple categories, more than two, we call them polytomous variables. So we can use them in different ways in the regression equation. So you may face many problems in which you have to encode the qualitative variables that are on the independent side, or what I call the right-hand side of a regression equation. Presently, note that we are only talking about the qualitative variables that are on the right-hand side as an explanatory variable in the regression equation. If the dependent variable is a qualitative variable, we have different models for them, which we'll be doing in future. So when we speak of the qualitative variables on the right-hand side of a regression equation as an explanatory variable, we'll be calling them binary dummy variable or dichotomous variables or polytomous variables or categorical variables. They have many names, as I'll tell you in some time. We encode them to give them numeric values to be used in mathematical operations or regressions or correlations or any other quantitative analysis. So आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इन डमी वेरिएबल्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ये भी देखेंगे कि इनसे regression रन करने के बाद उनके कोफिशिएंट्स को इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा. ये भी देखेंगे कि इनमें इंटरेक्शंस क्या होती हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डमी वेरिएबल्स और कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डाइकोटमस और पॉलीटमस वेरिएबल्स और इंडिकेटर वेरिएबल्स, these are many names of what we are calling the qualitative variables on the right hand side of a multiple regression equation. जैसे मैं आपको बता रहा था, इन qualitative variables को categorical कहा जाता है क्योंकि इनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी. मिसाल के तौर पे जेंडर एक वेरिएबल है जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इस फैक्ट को कि ये मेल रिस्पोंडेंट है या फीमेल रिस्पोंडेंट है. ये ऑब्जर्वेशंस किसी मेल से ताल्लुक़ रखती हैं या किसी फीमेल से ताल्लुक़ रखती हैं. अब अगर सर्वे कर रहे हैं आप एंड यू आर रिकॉर्डिंग द फैक्ट दैट ए रिस्पोंडेंट इज़ मेल और फीमेल, तो जाहिर है आप इस स्ट्रिंग पर इन कैरेक्टर्स पर रेग्रेशंस रन नहीं कर सकते. आपको इनको कोड्स देना होंगे. मिसाल के तौर पे हम इनको 0-1 कोड्स दे सकते हैं. हम कह सकते हैं कि जहां फीमेल रिस्पोंडेंट है उसको हम 0 वैल्यू दे देंगे और मेल रिस्पोंडेंट को 1. तो ये एक डमी वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें लेवल 0, जिसमें पॉइंट 0 शोज़ और द ऑब्जर्वेशन 0 शोज़ दैट द रिस्पोंडेंट इज़ ए फीमेल and 1 shows that the respondent is a male. So these are indicators of the respondent being female or male. फीमेल को हमने 0 अलॉट किया और 1 हमने असाइन किया मेल रिस्पोंडेंट को. हम इसके अलावा भी कर सकते हैं. वी कैन असाइन 0 टू मेल एंड 1 टू फीमेल रिस्पोंडेंट्स. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू पे और मैग्नीट्यूड पे. साइन चेंज हो सकता है लेकिन इंटरप्रिटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझना है कि ये डमी वेरिएबल्स इस्तेमाल करना ज़रूरी क्यों है. अगर आप नॉर्मल डाटा देखें या अपने इर्द गिर्द देखें तो आप महसूस करेंगे कि बहुत से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो क्वालिटेटिव है नेचर में. मिसाल के तौर पे कलर ऑफ योर आइज़, इट इज़ ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एट्सेट्रा. ये एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है. Similarly, the fact that you win an election or no, this is a qualitative variable. You will win or no. So this is a yes-no type binary variable. एक और वेरिएबल हो सकता है कि आप कॉलेज में एडमिट हुए या नहीं हुए, या कोई रिस्पोंडेंट कॉलेज में एडमिट हुआ या नहीं हुआ बेस्ड ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स, डिफरेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स.
इसको भी हम 0 1 एनकोड कर सकते हैं. सो बहुत सी एग्जांपल्स हैं. सो लेट मी रिपीट, वी कॉल ऑल ऑफ देम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, qualitative independent variables, indicator variables, binary dummy variables or dichotomous variables, and if they have multiple categories we call them polytomous variables. तो ये बहुत से नाम एक ही वेरिएबल के हैं. एक ख़ास बात जहन में रखें, कैटेगरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए. मिसाल के तौर पे अगर कोई रिस्पोंडेंट मेल है तो वो फीमेल नहीं हो सकता एक वक्त में. सो कैटेगोरिकल वेरिएबल की एनकोडिंग ऐसे है कि 1 मीन्स मेल एंड 0 मीन्स फीमेल, तो फिर 0 और 1 एक वक्त में तो अकर नहीं कर सकता. सिमिलरली अगर किसी क्वालिटेटिव वेरिएबल की 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं तो आपकी एनकोडिंग कुछ ऐसे होनी चाहिए कि वो डाटा को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिविजन्स में ले आए. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज हैं. एक वक्त में एक कैटेगरी होगी, आप या मेल होंगे या फीमेल होंगे. अगर एजुकेशन को ले लें, अगर इफ़ वी आर रिकॉर्डिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन जैसे प्राइमरी, मिडिल, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन एट्सेट्रा, और हम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अटेंड रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी सर्वे में, सो ये नहीं हो सकता कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन भी हो और मास्टर्स भी हो. एक वक्त में एक कैटेगरी होगी, मैट्रिकुलेशन या मास्टर्स या पीएचडी या इंटरमीडिएट या मिडिल या हाई स्कूल या प्राइमरी या इलिटरेट. सो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं एजुकेशन की. सो हम इनको या तो एनकोड करते हैं एज 0 1 2 3, या जितनी कैटेगरीज हों उतने डमी वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में. सो जब हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो डाटा को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉइंट्स में डिवाइड कर देती हैं, इसका मतलब है एक वक्त में एक ही कैटेगरी एग्जिस्ट कर सकती है. सो दिस indicators, these numbers, these proxies, or show the qualitative variables or the fact that a variable is qualitative and has multiple categories. Let's take the example of gender. अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जेंडर की अगर 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, the respondent can be either male or female, तो फिर हम इसको एनकोड करेंगे एज 0 और 1 और इसको कह देंगे बाइनरी डमी वेरिएबल या डाइकोटोमस वेरिएबल. सिमिलरली बहुत से वेरिएबल्स हैं जो येस नो वेरिएबल्स कहलाते हैं. आप एडमिट हुए या नहीं, रिस्पोंडेंट बीमार है या नहीं, कोई डिजीज़ पॉजिटिव है या नहीं, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड और अनमैरिड. अगरचे 2 से ज़्यादा कैटेगरीज भी हो सकती हैं, जैसे मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, लिविंग टुगेदर. लेकिन फ़र्ज़ करें 2 ही हैं, मैरिड एंड अनमैरिड, तो फिर ये एक बाइनरी डमी वेरिएबल है. सिमिलरली जैसे मैंने बताया, एक डिजीज़ पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही, अगर पॉजिटिव है उसको हम कह देंगे 1, उसको एनकोड करेंगे एज 1. अगर डिजीज़ नहीं है we'll indicate it by the number 0. So ये 0 1 बाइनरी डमी वेरिएबल्स हैं. मल्टीपल कैटेगरीज भी हो सकती हैं. मिसाल के तौर पे जैसे मैंने एजुकेशन की एग्जांपल दी, जैसे मैंने कलर ऑफ आइज की एग्जांपल दी, इसमें 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं. सो ये याद रहे कि टुडे वी आर ओनली स्पीकिंग ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट ऑन द राइट हैंड साइड एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और हम देखना चाहते हैं कि इस क्वालिटेटिव फैक्ट का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हुआ है. मिसाल के तौर पे वेजेस के ऊपर या सैलरीज के ऊपर या अर्निंग्स के ऊपर इस बात का कहीं कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता कि रिस्पोंडेंट मेल है या फीमेल है. कहीं ऐसा तो नहीं कि फीमेल लेबर फोर्स की वेज निस्बतन कम हो मेल लेबर फोर्स से या अदरवाइज. तो ये फैक्ट्स देखने के लिए हम इनको न्यूमेरिक एनकोडिंग करते हैं और इनको रिग्रेशन में शामिल कर देते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर बाइस क्रिएट हो जाएगा, पैरामीटर्स ठीक एस्टिमेट नहीं होंगे, या आप ट्रू इम्पैक्ट नहीं देख सकेंगे सब ग्रुप्स में. इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये कुछ कंट्रोल ग्रुप्स में भी यूज़ हो सकते हैं या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में भी यूज़ हो सकते हैं. जैसे फ़र्ज़ करें आप एक दवाई टेस्ट कर रहे हैं मेडिकल साइंसेज में, सो आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं. जैसे फ़र्ज़ करें 2 ग्रुप्स हैं, एक वो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे नहीं कर रहे. सो उनको हम इस फैक्ट को कि एक सब्जेक्ट वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, इसको हम 0 या 1 से शो कर सकते हैं. रेस एक बड़ा अहम वेरिएबल है, नस्ल, जैसे हिस्पैनिक, एशियन, यूरोपियन, वाइट या ब्लैक, ये रेस है, ये मल्टीपल कैटेगरीज की एग्जांपल है. सो एक हम इसको 0 1 2 3 4
نومیرک کوڈز دے سکتے ہیں اور اپنے سروے میں یہ ویلیوز لکھ سکتے ہیں. فرض کریں آپ سروے کر رہے ہیں اور آپ ریس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہے, پری ڈیسائیڈڈ ہے کہ 0 انڈیکیٹس بلیک اینڈ 1 انڈیکیٹس وائٹ اینڈ 2 انڈیکیٹس ایشین ایٹسٹرا. سو آپ جہاں جہاں جیسا رسپونڈنٹ ملے گا اس کی جو ریس ہوگی اس کے مطابق آپ نمبر لکھ لیں گے. لیکن جب آپ ریگریشن میں آئیں گے تو پریفریبلی آپ ہر ٹائپ کی کیٹیگری کے لیے الگ ڈمی ویریبل کریٹ کریں گے. مثال کے طور پہ وائٹ کے لیے ڈمی ویریبل, ویلیو آف دا آبزرویشن ول بی 1 اگر رسپونڈنٹ وائٹ ہے, ادروائز 0. اسی طرح ایک آپ ویریبل کریٹ کریں گے فار بلیک رسپونڈنٹس, ویلیو 1 ہوگی اگر وہ بلیک رسپونڈنٹ ہے, ادروائز 0 ہوگی چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو بلیک کے علاوہ. سملرلی ایشینس کے لیے بھی ایک کیٹیگری, ایک ڈمی ویریبل کریٹ کی جا سکتی ہے. The value of which will be 1 if the respondent is Asian, otherwise will be 0, چاہے اس کا کسی بھی نسل سے تعلق ہو ایشین کے علاوہ. تو یہ طریقہ ہے جس سے ہم ویلیوز دیتے ہیں ایز این انڈیکیٹر آف اور ریپرزینٹیشن آف سم کوالٹیٹیو فیکٹ. یہ جو ویلیو دینا ہے اسے ہم کہتے ہیں ویلیو اسائنمنٹ. سو وی اسائن دا ویلیو 0 اور ویلیو 1 ان اے بائنری ڈمی ویریبل وچ ریپرزینٹس اے کوالٹیٹیو فیکٹ. اسی ایگزامپل میں جو جینڈر کی ایگزامپل ہے, اگر ہم 0 فیمیل کو اسائن کریں اور 1 میل کو, یا میل کو 0 اسائن کر دیں اور 1 میل کو اسائن کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. انٹرپریٹیشن کے اوپر, ریزلٹس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو سیفلی آپ 0 کسی بھی فیکٹ کو اور 1 کسی کو اسائن کرتے ہیں. لیکن نارمل ٹریڈیشن یہ ہے کہ جو ڈمی ہم کریٹ کریں گے اس کا نام کچھ ایسا ہوگا جو 1 کے انڈیکیٹر کو ریپرزینٹ کرے. مثال کے طور پہ اے ڈمی فار میلز, اس کا مطلب ہوگا کہ ڈمی ویریبل 1 ویلیو اسائن کی جائے گی اگر رسپونڈنٹ میل ہے, ادروائز 0. اے ڈمی فار ایشینز, اس کا مطلب ہے ایشین ہوگا تو 1 ویلیو ہوگی ادروائز 0, ایٹسٹرا. تو یہ طریقہ ہے جس سے ہم ویلیو اسائنمنٹ کرتے ہیں. اب آگے چلنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیں گے ان وچ وی وانٹ ٹو نو دا افیکٹ آف ایجوکیشن اور ایکسپیرئنس اینڈ جینڈر آن دی ویجز. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ویجز کیسے ڈٹرمن ہوتی ہیں, پرٹیکولرلی اس کے ڈٹرمنٹس میں ایجوکیشن اور ایکسپیرینس آ سکتا ہے, اور بھی ہو سکتے ہیں, فی الحال 2 رہنے دیں. لیکن ہمارا خیال ہے کہ جینڈر سے بھی فرق پڑتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے فیمیل اور میل کی ویجز میں کچھ فرق ہوتا ہو. ایسے میل اور فیمیل جن کی آئیڈینٹیکل کریکٹرسٹکس ہیں, ایک جیسی تعلیم ہے, ایک جیسا ایکسپیرینس ہے, پھر بھی ان کی ویج میں کچھ فرق ہوگا. کہیں اس کی وجہ جینڈر تو نہیں, یہ فیکٹ تو نہیں کہ وہ میل ہیں یا فیمیل. اس کو ہم ایک ایگزامپل سے دیکھیں گے. اب اس ایگزامپل میں جس میں وی آر ریگریسنگ آورلی ویجز آن ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرئنس اینڈ جینڈر ایز اے کوالٹیٹیو ویریبل, جس کو ہم نے انکوڈ کیا ہوا ہے ایز 0 1 ایز اے بائنری ڈمی ویریبل یا ڈائیکاٹمس ویریبل. تو اس ریگریشن میں 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اگر ہم یہ اگنور کر دیں کہ جینڈر کا بھی کوئی افیکٹ ہوتا ہے اور جینڈر کو شامل نہ کریں. نمبر 1, دا پاسبلٹی دیٹ مے بی جینڈر اینڈ ایجوکیشن آر correlated. So if gender and education are correlated, so آپ کے ایسٹیمیٹس پہ بھی فرق پڑے گا اور آپ کے ویریئنسز بھی لارج ہوں گے. لیکن اگر یہ correlated نہیں ہے, یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں, ذہن میں رکھیں. اگر یہ correlated نہیں ہے تو you are getting the correct slope coefficients, مگر اسٹینڈرڈ ایررز آپ کے لارج ہوں گے, اور اس کی امپلیکیشن آپ کو پتہ ہے کہ ٹی اسٹیٹسٹک پہ فرق پڑے گا. آپ کے لیولز آف سگنیفیکینس جس پہ آپ ہائپوتھسز ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں ان پہ فرق پڑے گا. سو اب 2 پاسبل حل ہیں. ایک ہم میل اور فیمیل کے لیے علیحدہ ریگریشن رن کریں, لیکن اس میں ایک مسئلہ آئے گا کہ اف یو وانٹ ٹو نو دی افیکٹ آف جینڈر آن آورلی ویجز یا ویجز سمپلی, تو آپ اس الگ الگ ریگریشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. دوسرا حل, ڈمی ویریبل کریٹ کریں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس کو یوز کر لیں. سو لیٹس گو ڈیپ ان دس ایگزامپل. جیسے میں بتا رہا تھا, اس ایگزامپل میں وی آر ٹرائنگ ٹو اسیس دی امپیکٹ آف ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرئنس اینڈ جینڈر آن دی ویجز. سو ہم ایک ریگریشن ایکویشن سجیسٹ کریں گے ویئر ویجز آر ڈیپینڈنٹ آن ایجوکیشن, ایکسپیرئنس اینڈ جینڈر, ویئر ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرئنس میں بی کوانٹیٹیو ویریبلز اینڈ جینڈر از اے کوالٹیٹیو ویریبل انکوڈڈ ایز 0 اور 1. سو جیسا آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ جینڈر از گیون اے ویلیو 0 فار مین اینڈ 1 فار ویمن. ان فیکٹ اس کو درست طریقے سے لکھنا اس طرح ہوگا کہ جینڈر از اکول ٹو 1 فار ویمن
एंड 0 अदरवाइज, ऑल दो अदरवाइज में मेल होना ही एक पॉसिबिलिटी है जनरली स्पीकिंग. So, उससे नीचे आप देख रहे हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन W इज बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू E विच इज a symbol for education, plus beta 2 into X which symbolizes experience, number of years of experience, plus beta 3 into G which symbolizes or is an indication of the gender variable which is a qualitative variable. So इस qualitative variable की value 0 या 1 हो सकती हैं. So with your lesson notes you are provided a file dummy.xlsx, एक एक्सेल फाइल है जिसमें कुछ डाटा है, उससे हमने एक रिग्रेशन रन की है जो आप स्लाइड में देख रहे हैं. इसकी वैल्यूज को समझते हैं. द रिजल्ट इज 77.7 प्लस 8.2 इंटू एजुकेशन प्लस 28.5 इंटू एक्स विच इज एक्सपीरियंस माइनस 26.6 इंटू जेंडर. तो आइए देखते हैं इन वैल्यूज का मतलब क्या है. सबसे पहले वी गो फॉर द यूजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. मिसाल के तौर पे एजुकेशन का जो कोफिशिएंट है दैट इज 8.29. तो जनरली इसका मतलब होगा कि अगर हमने एजुकेशन को ईयर्स में रिकॉर्ड किया है, एक साल की एजुकेशन ज़्यादा होने से आपकी आवरली वेजेस 8.29 रुपये बढ़ जाती हैं अगर आपने इसको रुपयों में रिकॉर्ड किया हुआ है. एक्स का कोफिशिएंट 28.52, इट इंडिकेट्स दैट इफ एक्स इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, अगर ये आपका एक्सपीरियंस है और आपने सालाना बुनियाद पर रिकॉर्ड किया हुआ है तो एक साल का एक्सपीरियंस बढ़ने से इन जनरल ऑन द एवरेज आवरली वेजेस में 28.52 रुपये बढ़ जाते हैं. पॉजिटिव साइन है इसका. नाउ लुक एट द स्पेसिफिक साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ जेंडर विच इज माइनस 26.6. माइनस इंडिकेट्स के जेंडर की वजह से वेजेस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है. अब जेंडर हमने कैसे रिकॉर्ड किया था? वी गेव ए वैल्यू 1 इफ द रिस्पोंडेंट वाज ए फीमेल, अदरवाइज इट वाज 0. सो इफ द रिस्पोंडेंट इज फीमेल तो इस जेंडर की जगह जरा एक सब्सटीट्यूट करके देखें, यू विल बी लेफ्ट विद माइनस 26.6. इसका मतलब है ऑन द एवरेज फीमेल लेबर फोर्स में जो खवातीन काम कर रही हैं, इस सैंपल के मुताबिक, इस डाटा के मुताबिक उनकी वेजेस ऑन द एवरेज मेल रिस्पोंडेंट से 26.6 रुपये कम है, चाहे उनकी आइडेंटिकल बाकी करेक्टरिस्टिक्स हों, एजुकेशन और एक्सपीरियंस उतना भी हो तो उनकी वेजेस ऑन द एवरेज 26.6 रुपये कम है. अब अगर ये मेल रिस्पोंडेंट है देन यू विल सब्स्टिट्यूट 0 इन प्लेस ऑफ जी, दिस टर्म विल वैनिश और आपके पास रह जाएगा 77.76 प्लस 8.29 एजुकेशन प्लस 28.52 इंटू एक्सपीरियंस. तो स्लाइड में जैसे आप देख रहे हैं हमने कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हुई हैं. फर्ज करें एजुकेशन इज 14, यानी 14 साल की एजुकेशन अटेन की एक रिस्पोंडेंट ने. एक्स इज इक्वल टू 5 साल का एक्सपीरियंस है. फॉर ए फीमेल जब जेंडर की जगह आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज 1 इज एन इंडिकेटर ऑफ द रिस्पोंडेंट बीइंग फीमेल, और बाकी वैल्यूज 14 एंड 5 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द रिग्रेशन इक्वेशन, यू विल गेट वेजेस ऑफ 309.82. लेकिन अगर यही रिस्पोंडेंट इसी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के साथ, यानी 14 साल की एजुकेशन और 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन ये मेल होता फीमेल की जगह, तो वैल्यू वुड हैव बीन 336.42 जैसे आप देख रहे हैं. तो देखें 309.82 एंड 336.42 फर्क है इसमें, सिर्फ जेंडर की वजह से. बज़ाहिर शायद कोई और वेरिएबल भी हो, लेकिन प्रेजेंटली हम समझते हैं कि और वेरिएबल नहीं है, यही 3 वेरिएबल्स थे अगर, तो दोनों की वेजेस में डिफरेंस है. सो इन दोनों का डिफरेंस है विच इज 26.6 is again the coefficient of G minus 26.6. So this is the average difference in the wages of male and female with identical characteristics. So ये example आपको समझाने के लिए अच्छी है कि ये जो coefficient है किसी qualitative variable का, अगर वो binary हो तो उसको कैसे interpret करते हैं. So आपको देखना पड़ेगा कि G represent किसको करेगा. Similarly आप ये देखेंगे कि इसकी value 1 किस fact के लिए होगी. जैसे इसकी वैल्यू 1 है इफ रिस्पोंडेंट इज फीमेल, अदरवाइज इट इज 0. सो 1 फॉर फीमेल्स, तो ये कोफिशिएंट जो है माइनस 26.6, इट विल शो दैट फीमेल्स हैव एन एवरेज वेज ऑफ 26.6 रुपीज लेस देन दी मेल्स. सो ये एक आसान तरीका है जेंडर का इफेक्ट देखने के लिए, ऑल दो इसमें प्रॉब्लम्स हैं जो आप फ्यूचर में सीखेंगे. मिसाल के तौर पे कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये वेज कम आ रही है सैंपल के अंदर. Now we will present an example which is equivalent to such question which will appear in your examination maybe. So आपको पता होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इंटरप्रेट करना है. देखते हैं यही इक्वेशन जिसकी बात हम कर रहे थे, wages on education and experience and gender. Gender is the qualitative variable या dummy variable.
یہ dummy.xlsx جو فائل ہے اس میں پرووائڈ کیا گیا اس کا ڈیٹا, اور line st کمانڈ سے ہم نے اس کو ایسٹیمیٹ کیا ہے. یہ فنکشن آپ سیکھ چکے ہیں ایکسل میں. سو نیچے جو ریزلٹس ہیں, یو نو دیٹ دی فرسٹ رو انڈیکیٹس دی کوفیشنٹس بیٹا ناٹ اور بیٹا 1 ایٹسٹرا. بیٹا ناٹ آن دی رائٹ موسٹ سائڈ, اس کے بعد بیٹا 1 آن دا لیفٹ, اس کے لیفٹ میں بیٹا 2 اور سب سے لیفٹ میں بیٹا 3 وچ از -26.8. نچلی رو شوز دی اسٹینڈرڈ ایررز آف دیز کوفیشنٹس. پہلے کالم میں تیسری ویلیو 0.7874 از دی آر اسکوئر. سو یہ ویلیوز آپ کو ریگریشن کی کچھ ایسٹیمیٹس دے رہی ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس -26.8 کا اس ایگزامپل میں. سو دیکھیے ہم نے ایروز سے آپ کو یہ چیزیں شو کر دی ہیں. سو فرسٹ دا ویلیو آف آر اسکوئر از 7.7874 which shows a 78.74% explanatory power of the model. تو اس سے نیچے آپ کا F statistic ہے which is 38.27 and it is well above the table value جتنے نمبر آف آبزرویشنز اور ڈگری آف فریڈم ہے اس کے حساب سے. سو دس از اے گڈ فٹ. سو ٹی ویلیوز کو ہم خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پہلی رو کی ویلیوز کو دوسری رو پر ڈیوائڈ کرنے سے. سو یہ ٹیبل بیسیکلی آپ کے پاس ریگریشن اسٹیٹسٹکس پرووائڈ کر رہی ہے. سو وی ہیو شون آلسو دا ٹی اسٹیٹسٹکس وچ آر کیلکولیٹڈ. فار ایگزامپل جینڈر کے کوفیشنٹ پہ غور کریں. دا کوفیشنٹ واز -26.8 اینڈ وی انٹرپریٹڈ ایز دی ایوریج ویج آف فیمیلز از 26.8 rupees لیس دین دی میل ریسپونڈنٹس, اور اس کی ٹی ویلیو از 2.03 وچ از سگنیفیکینٹ جتنی ڈگریز آف فریڈم ہے اس کے مطابق. سو یہ ایک ڈمی ویریبل ہم نے کریٹ کیا ہے اور اس کو ریگریشن میں یوز کیا ہے جیسے سمپل او ایل ایس آپ کرتے ہیں ویسے ہی. لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سے زیادہ ڈمی ویریبلز رکھ رہے ہوں اور ان میں کوئی انٹریکشن بھی ہو. ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ انٹریکشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن یہی ایگزامپل میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ویجز کو لاگز میں کنورٹ کریں اور دوبارہ سے یہ سارا پروسیس کریں لائن ایس ٹی کا جسٹ فار پریکٹس اینڈ انٹرپریٹ یور بیٹا کوفیشنٹس, تاکہ آپ دیکھ سکیں, کیونکہ نارملی لاگ آف ویجز لیے جاتے ہیں فار ریزنس. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو انٹرپریٹ. مثال کے طور پہ میل کی جو ویج ہے فیمیل کی, اف جی از اکول ٹو 1 فار فیمیلز از ہاؤ مینی % مور دین دا میلز. تو لاگ لینے سے یہ فرق پڑے گا کہ آپ پرسنٹیج ٹرمز میں بات کیا کریں گے. Now let's take an example with multiple categories. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریس, وائٹ, بلیک اور ایشین اور بھی ہو سکتی ہیں, is a qualitative variable that has more than 2 categories. تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ تو فرض کریں 3 ہی ریسز میں ہم سب کو ایسے ہی کلاسیفائی کرتے ہیں ایز وائٹ, بلیک اینڈ ایشین. اس کے علاوہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے. یہ میوچلی ایکسکلوسیو بھی ہیں اور ایگزاسٹو بھی ہیں. ایگزاسٹو مینس کہ اس کے علاوہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے, تمام کیٹیگریز ہیں. فرض کریں ہم نے اپنے سروے میں ایسے ہی کیا ہے. فرض کریں کہ ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی, وائٹ, بلیک اینڈ ایشین, اور اپنے رسپونڈنٹ کو ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہم پلیس کر دیتے ہیں. یا اگر وہ سروے کوشچنیئر بھر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کیٹیگری میں پلیس کر دیتا ہے. سو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ 3 کیٹیگریز ہیں. سو یو کریٹ 3 ڈمی ویریبلس. 1 ڈمی ویریبل فار دا وائٹ, دا فیکٹ دیٹ دا رسپونڈنٹ از وائٹ. 1 ڈمی ویریبل فار دا فیکٹ دیٹ رسپونڈنٹ از بلیک. And 3rd dummy variable for the fact that respondent is an Asian. So اگر وہ فیکٹ موجود ہے کسی رسپونڈنٹ میں تو آپ ویلیو اسائن کریں گے 1, ادروائز 0. مثال کے طور پہ look into the table provided to you in the slide. We have created 3 dummies, D1, D2 and D3. D1 جو ہے یہ black کو شو کر رہا ہے, so black is equal to 1, otherwise its value will be 0. D2 shows an Asian, so 1 for Asians and 0 elsewhere. D3 is a dummy for white people, so it would be 1 for white people and 0 elsewhere. اور یہ آپ اپنے ڈیٹا کے ساتھ جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کے ساتھ یہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. سو ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی رو میں the value for D1 and D2 is 0 and D3 is 1, which represents the fact that race is white. In the second row, the value under D2 is 1, so this is an Asian because D2 is 1. And it represents or indicates that this is a man or woman with an Asian race, Asian ethnicity. So اس طریقے سے 3 ڈمی ویریبلز آپ نے کریٹ کیے. لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے. D1 is equal to 1 if black and 0 if not black.
اور آپ لکھ سکتے ہیں elsewhere. اب ایک بات بڑی قابل غور ہے, انسٹیڈ آف 3 ڈمیز یو کین یوز اونلی 2 ڈمیز. صرف 2 ڈمیز کی ویلیوز آپ کو فیکٹ بتا دے گی کہ 3 میں سے کون سی ریس ہے. مثال کے طور پہ پہلی رو پہ غور کریں. اف D3 is 1, فرض کریں ہم D3 کو اگنور کر دیں. D1 اور D2 کی ویلیوز 0 ہوں گی دونوں کیسز میں, کیونکہ اگر کوئی وائٹ ہے تو وہ نہ بلیک ہوگا نہ ایشین ہوگا. میوچلی ایکسکلوسیو یاد رکھیں. سو اگر ہم صرف D1 اور D2 کی ویلیوز دیکھ لیں تو دونوں کی ویلیوز 0 ہونے کا ڈیفینیٹلی یہ مطلب ہے کہ D3 would be 1. سو the zero values of both represents white race. سو آپ 2 ڈمی ویریبلس سے 3 کیٹیگریز کا جائزہ لے سکتے ہیں. 2 ڈمی ویریبلس کی ویلیوز سے آپ کو تینوں کیٹیگریز کی انفارمیشن مل سکتی ہے کہ رسپونڈنٹ ان 3 میں سے کس کیٹیگری میں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم ریگریشن میں اس کو شامل کریں گے تینوں ڈمی ویریبلس کو نہیں کریں گے. ویل سلیکٹ اینی 2 آف دیم, اور تیسرا جو غائب ہوگا ریگریشن ایکویشن سے وہ ہمارا ریفرنس ویریبل کہلائے گا. And we'll interpret the coefficients of the dummy variables with reference to that variable. So یاد رکھیں کہ if you have 3 categories, آپ اپنی ریگریشن ایکویشن میں 2 ڈمی ویریبلس کو شامل کریں گے, یا آپ کی مرضی ہے کون سی 2 ڈمیز. اگر تینوں شامل کریں گے تو کولینیئرٹی کا ایشو آ جائے گا. نارملی سافٹ ویئر ایک ویریبل کو خود ڈراپ کر دیں گے, یا اس کے ایکسل میں کر رہے ہوں تو کوفیشنٹس کو 0 شو کر دیں گے, اس کو ڈراپ ہی کر دیں گے. سو آپ نے دیکھا کہ جتنی ڈمیز ہمارے پاس ہوں اس میں سے ایک کم ڈمی ہم ریگریشن میں شامل کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ساری ڈمیز شامل کر دیں وی ہیو پرابلم آف کولینیئرٹی, اور اگر سافٹ ویئر میں کام کر رہے ہیں تو وہ ویریبل خود بخود کوئی نہ کوئی ایک ویریبل ڈراپ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی ڈمی سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کو ریفرنس بنا لیں, اسے آپ ریگریشن میں شامل نہیں کریں گے, باقی ویریبلز ریگریشن میں شامل ہو جائیں گے. اس ایگزامپل کو الیبوریٹ کرنے کے لیے میں نے کچھ ایکویشنز آپ کو پریزنٹ کی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. دا بیسک ایکویشن از W از regressed on EXG, جینڈر ہم نے شامل رکھا ہے D1 and D2. نوٹ کریں کہ اب ہمارے پاس 2 مختلف کوالٹیٹیو فیکٹس ہیں. ہم نے جینڈر کو بھی شامل رکھا ہے اس ایکویشن میں, اور D1 اور D2 یہ ڈمی ویریبلز ہیں جو ریس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں, جیسے وائٹ, ایشین ایٹسٹرا. یاد رہے کہ D1 جو ہے وہ دیٹ از بلیک, اے ڈمی فار بلیک, اینڈ D2 از اے ڈمی فار ایشینز, اینڈ D3 واز اے ڈمی فار وائٹ ریسپونڈنٹس. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کو شامل نہیں کیا, D1 اور D2 کو شامل کیا ہے. سو D3 از دا ریفرنس, اور D3 ریپرزینٹس وائٹ پیپل. سو آور ریفرنس فار انٹرپریٹنگ دی ویلیوز آف بیٹا 4 اینڈ بیٹا 5 ول بی وائٹ پیپل. ذرا تھوڑی سی اس کے میکینزم دیکھیے. فرض کریں کہ ہم وائٹس کے لیے ریگریشن ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا ٹرینڈ ویلیوز نکال رہے ہیں ریگریشن ایسٹیمیٹ کرنے کے بعد. ریگریشن تو وہی ایسٹیمیٹ ہوگی جو آپ اوپر دیکھ چکے ہیں, مگر اگر یہ وائٹ پرسن ہے تو اس کے لیے D1 اور D2 دونوں 0 ہوں گے, کیونکہ نہ وہ بلیک ہے نہ وہ ایشین ہے. سو یہ جو بیٹا 4 اور بیٹا 5 ہے یہ وینش ہو جائیں گی جب آپ ریگریشن ایسٹیمیٹ کر چکے ہوں گے. ابھی آپ ایگزامپل دیکھیں گے تو یہ وینش ہو جائیں گی. سملرلی فار ایشینز یہ D1 0 ہوگا کیونکہ D1 ریپرزینٹڈ بلیک پیپل. سو ایشین ہے تو D2 کی ویلیو 1 ہوگی, اور آپ کی فائنل ایسٹیمیشنز میں D2 کا ہی امپیکٹ شامل رہے گا. سو سملر از دا کیس ود بلیک رسپونڈنٹس. سو جب آپ ریگریشنس کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک کم ڈمی کیٹیگریز سے ایک کم شامل کر لیتے ہیں, تو جس کو شامل نہیں کرتے وہ کہلائے گا ریفرنس ویریبل. اس کے ریفرنس سے یو ول انٹرپریٹ دی کوفیشنٹس آف ریسٹ آف دا ڈمی ویریبلس, اور جن ڈمی ویریبلس کو شامل کریں گے ایک وقت میں ان میں سے ایک سروائیو کرے گا, میں اس کو سروائیو کہہ لیتا ہوں, باقی ویلیو 0 ہوں گی. کیونکہ جب آپ ریگریشن ایسٹیمیٹ کر چکے ہوں گے اور کسی کے لیے کیلکولیٹ یا ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ویلیوز آف ویج, سو فیکٹس میں سے ایک ہی فیکٹ ہوگا کیونکہ میوچلی ایکسکلوسیو ہیں, یا وہ بلیک ہوگا یا ایشین یا وائٹ. سو یا D1 اور D2 دونوں 0 ہوں گے, یا D1 1 ہوگا یا D2 1 ہوگا. D1 اور D2 بیک وقت شامل نہیں رہیں گے فائنل ایسٹیمیشن میں اگر آپ ٹرینڈ ویلیوز نکال رہے ہیں. تو اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. آپ ایک رزلٹ دیکھ رہے ہیں جو لائن ایس ٹی کمانڈ سے ہم نے ایکسل سے نکالی ہے. جیسے آپ سیکھ چکے ہیں ایکسل سے, dummy.xlsx از دا فائل جو آپ ریفر کریں گے اس کے لیے, اینڈ دی ایکویشن از گیون ایز W equals to beta 0 plus beta 1 into education plus beta 2 into experience plus beta 3 into G which is gender, 1 for female, plus beta 4 into D1 plus beta 5 into D2.
سو یہ جو D1 اور D2 ہیں یہ بلیکس اور ایشینس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وائٹس اس میں مسنگ ہے, اس کا مطلب ہے وائٹ جو ہے وہ ریفرنس ہے. اب نیچے ریزلٹس دیکھیں. ایجوکیشن کا کوفیشنٹ جو سگنیفیکنٹ ہے ایٹ 5% لیول آف سگنیفیکینس از 11.53. اس کا مطلب ہے آن دی ایوریج ایجوکیشن کے ہر ایک سال بڑھنے سے آپ کی آورلی ویجز پہ, اف ڈبلیو از دی آورلی ویجز, 11.5 روپے بڑھ جاتے ہیں. سو پر آور آپ کی جو ویج ہے یا پروڈکٹیوٹی کیلکولیٹ ہوتی ہے ان ٹرمز آف ویجز, اس میں 11.5 روپے بڑھ جائیں گے ایجوکیشن کے ہر ایک ایڈیشنل سال سے. سملرلی ایکسپیرینس سے 26.1 روپے بڑھ رہے ہیں ہر ایک سال کے ایکسپیرینس سے. جی یا فیمیل کی جو ڈمی تھی اس کا کوفیشنٹ ہے -31.49. اٹ از سگنیفیکنٹ ایٹ 1%, جیسا آپ دیکھ رہے ہیں. یہ نیگیٹو ہے -31. یاد رہے کہ پہلے ہم نے اس کو -26 نکالا تھا, صرف جینڈر شامل تھا اس ڈیٹا میں. اب ہم نے اس میں ریشل فیکٹر کو بھی کنسیڈر کیا ہے, تو یہ سلائٹلی تھوڑا سا چینج ہو گیا. اب -31.49, وچ مینس کہ آن دی ایوریج بینگ فیمیل decreases your hourly wages by 31.49 rupees as compared to males. نیچے دو ڈمیز کے کوفیشنٹ ہیں, بلیک ویئر ریفرنس از وائٹ اینڈ ایشین ویئر ریفرنس از وائٹ. وائٹ اس لیے ریفرنس ہے کہ وہ ڈمی ریگریشن میں شامل نہیں ہے. سو دا کوفیشنٹ فار بلیک از -45.17. چونکہ ریفرنس وائٹس ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وائٹ کی نسبت ایک بلیک کی ایوریج ویج 45.17 روپے پر آور کم ہوگی. Similarly, for Asians, the coefficient is -35.43, which indicates that with reference to white population, a white labor force member, the wage of an Asian on the average is 35.43 rupees lesser. And this is significant at 5%. So, یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ whites کی نسبت blacks کی ویج 45.17 روپے کم ہوگی, اور ایشینز کی ویج وائٹس کی نسبت 35.43 روپے کم ہوگی. اب فرض کریں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بلیکس اور ایشینز میں کیا فرق ہے ان ٹرمز آف ویجز, تو آپ 45 اور 35 کا ڈفرنس لے لیں. چونکہ ایشینز ارن 35 روپیز لیس دین دی وائٹ اینڈ بلیکس ارن 45 روپیز لیس دین وائٹ, تو ان میں 10 روپے کا فرق ہے آن دی ایوریج. تو آپ کہہ سکتے ہیں بلیکس ارن مور اور لیس 10 روپیز لیسر دین دی ایشین لیبر فورس ممبر. سو اس ریزلٹ میں آل یور ویریبلز, دا کوفیشنٹ آف یور ویریبلز آر سگنیفیکنٹ, جو کہ ٹی ویلیو سے انڈیکیٹ ہوا. دا ویلیو آف ایف از 33.83 which shows that test is a good fit, the model is a good fit. اور آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ڈمی ویریبلس کو ہم ود ریفرنس ٹو کسی ویریبل ایکسپلین کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں, وہ ویریبل کی ڈمی غائب ہوتی ہے ریگریشن ایکویشن سے, اور ہم جو ڈمیز کی کیٹیگریز ہیں ان کو آپس میں بھی کمپیئر کر سکتے ہیں کوفیشنٹس میں ڈفرینس لینے سے. سو اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا دیٹ وی کین نمبر 1 انکلوڈ مور دین 2 qualitative facts in the regression equation. کوئی مسئلہ نہیں, جب تک یہ فیکٹس رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہیں, یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل, ایکسپلینیٹری ویریبل ہیں, OLS یوز ہو سکتی ہے. یاد رہے کہ اف دے آر آن دی ڈیپینڈنٹ سائڈ تو OLS یوز نہ کیجیے, اس کے لیے اور ماڈلز موجود ہیں. سو ایک آپ نے دیکھا کہ ہم ایک سے زیادہ ڈمیز جیسے جینڈر کو بھی ہم نے شامل کیا, ریس کو بھی شامل کیا, سو ہم یوز کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ کوالٹیٹیو ویریبلس کو. دوسرا امپورٹنٹ بات, آپ نے یہ دیکھا کہ اف وی ہیو ملٹیپل کیٹیگریز اور ایون 2 کیٹیگریز, جتنی کیٹیگریز ہوں اس سے ایک کم ویریبل کو آپ کو ریگریشن میں شامل کرنا چاہیے. جیسے جینڈر کی 2 کیٹیگریز ہیں, سو آپ نے ایک ہی ویریبل شامل کیا جی. ریس کی ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں, سو آپ نے 2 ڈمیز کو ریگریشن ایکویشن میں شامل کیا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ریزلٹس کو بخوبی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں ان دا سیم وے ایز یو ڈیڈ ان کیس آف سمپل اینڈ ملٹیپل ریگریشن ایکویشنز ود کوانٹیٹیو ویریبلز آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ. Now let's see what are interaction terms, interaction variables, and how can we use them particularly in case of dummy variables. Interactions اس وقت یوز ہوں گی جب ہم یہ خیال کریں گے یا ہم سسپیکٹ کریں گے کہ ایک ویریبل کا امپیکٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ کسی انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ 2 انڈیپینڈنٹ ویریبلس کو ریلیٹڈ ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کا افیکٹ آن دی ڈیپینڈنٹ ویریبل چینجز اور از انفلوئنسڈ بائی دا ویلیو آف سم ادر انڈیپینڈنٹ ویریبل.
مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ایجوکیشن کا امپیکٹ ویجز کے اوپر میل اور فیمیل رسپونڈنٹس کے لیے مختلف ہے. سو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایجوکیشن اور جینڈر کو ریلیٹڈ ہیں, ہو بھی سکتے ہیں لیکن فی الحال ہم یہ زیوم نہیں کر رہے. سو اف ایجوکیشن اینڈ جینڈر آر ناٹ کو ریلیٹڈ, لیکن یہ ممکن ہے کہ ایجوکیشن کا جو کوفیشنٹ ہے, جو ایجوکیشن کا امپیکٹ ویجز پہ بتا رہا ہے, اس کی ویلیو سب گروپس کے لیے ڈفرینٹ, اور سب گروپس ہیں میل اور فیمیل. یعنی میل کے لیے اگر آپ سیپریٹ ریگریشن رن کریں سو کچھ اور کوفیشنٹ ہے, سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ ہے اس ریگریشن سے جو آپ سیپریٹلی فیمیل کے اوپر رن کریں, جو ایک انڈیکیشن ہوگی سلائٹلی کہ ایجوکیشن کا امپیکٹ ڈپینڈنٹ ویریبل کے اوپر مختلف ہے میلز اور فیمیلز کے لیے. سو بجائے کہ ہم الگ الگ ریگریشنز رن کریں اور کوفیشنٹس کو انٹرپریٹ کریں, ہم ایک ہی ریگریشن ایکویشن میں یہ کام کر سکتے ہیں بائی انٹروڈیوسنگ این انٹریکشن ویریبل. سو فرض کریں ہمارے پاس جینڈر اور ایجوکیشن دو ویریبل شامل ہیں ایک ریگریشن ایکویشن میں, ویئر وی ریگریس ویجز آن ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرینس اینڈ جینڈر. سو ہم ایک انٹریکشن ٹرم اس وقت کنسیڈر کریں گے جب ہم یہ خیال کرتے ہوں کہ جینڈر کا اور ایجوکیشن کا آل دو ریلیشن شپ نہیں ہے, مگر ایجوکیشن کا امپیکٹ ویجز کے اوپر جینڈر کی وجہ سے چینج ہو سکتا ہے. سو the dependence of the dependent variable on one independent variable is different for two subgroups of the population in terms of being male or female. So ہم انٹروڈیوس کریں گے ایک انٹریکشن ٹرم, اور انٹریکشن ٹرم جو ہے وہ سمپل ہے, آپ دونوں ویریبلز کو ملٹیپلائی کر دیں اور ایک نیا ویریبل کریٹ کر دیں. فار ایگزامپل جینڈر اور ایجوکیشن کو ملٹیپلائی کر دیں. سو اس طریقے سے آپ کیپچر کریں گے اس بات کو کہ جینڈر کی وجہ سے ایجوکیشن کا ویجز کے اوپر امپیکٹ مختلف ہے یا نہیں ہے. اگر اس انٹریکشن کا کوفیشنٹ سگنیفیکنٹ نکل آئے, دس مینس دیٹ دیر از این امپیکٹ آف جینڈر آن دی کوفیشنٹ آف ایجوکیشن. واٹ از دا کوفیشنٹ آف ایجوکیشن؟ اٹ از دا امپیکٹ آف ایجوکیشن آن ویجز. اٹ انڈیکیٹس دیٹ. اب اس کوفیشنٹ پہ فرق پڑے گا اگر رسپونڈنٹ میل ہے یا فیمیل ہے. تو آئیے اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں غور سے. سو لیٹس ڈیفائن دی ایکویشن جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں, ویجز آن ایجوکیشن ایکسپیرینس اینڈ جینڈر. نوٹ کریں وی ہیو انکلوڈیڈ بیٹا 4 انٹو جینڈر ٹائمز ایجوکیشن. یہ جو دونوں ویریبلس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا, دس از این انٹریکشن ٹرم. تو ہم سمپلی اسی ڈیٹا پہ جس پہ ہم کام کرتے رہے ہیں, ہم یہ کام کر سکتے ہیں, ایک نیا کالم بنا لیں گے, جی کو ای کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے کے بعد اس کو ایز این انڈیپینڈنٹ یا ایکسپلینیٹری ویریبل ریگریشن میں شامل کر دیں گے. یہ جو نیا ریگریسر ہے از اے فنکشن آف جی اینڈ ای بٹ ناٹ اے لینئر فنکشن. تو ہمیں پرفیکٹ کو لینیئرٹی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جینڈر اینڈ ایجوکیشن آر کو ریلیٹڈ, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایجوکیشن کے کوفیشنٹ یا ایجوکیشن کا امپیکٹ ویجز کے اوپر جینڈر کی وجہ سے چینج ہو سکتا ہے اگر میل ہے یا فیمیل ہے رسپونڈنٹ. سو اس کو ہم نے انٹریکشن ٹرم سے کیپچر کرنا ہے. دیکھیں کیسے. فرض کریں دا رسپونڈنٹ از اے مین, سو جی از اکول ٹو 0. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم جی از اکول ٹو 0 سبسٹیٹیوٹ کر دیں اپنی اوریجنل ریگریشن ایکویشن میں جو آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے, سو بیٹا 3 والی ٹرم بھی وینش ہو جائے گی اور بیٹا 4 والی ٹرم بھی وینش ہو جائے گی. سو ڈبلیو ول بی بیٹا ناٹ پلس بیٹا 1 انٹو ایجوکیشن پلس بیٹا 2 انٹو ایکس. ہم ایسا نہیں کر رہے کہ ریگریشن ایکویشن کو مختصر کر کے اس کو دوبارہ سے ایسٹیمیٹ کریں گے, نہیں. ریگریشن ایکویشن ہم ایسٹیمیٹ کر چکے ہوں گے, جیسے اوپر کی ریگریشن ایکویشن ہے. جب آپ ایسٹیمیٹ کریں گے اور آپ فور کاسٹنگ یا پریڈکشن کر رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ گیون سرکمسٹانسز میں ویج کیا ہو سکتی ہے, اور اگر رسپونڈنٹ میل ہے تو 2 ٹرمز وینش ہو جائیں گی. اور جیسے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں جی از اکول ٹو 1, سو ایجوکیشن کے جو کوفیشنٹ ہے اس پہ فرق پڑ گیا کیونکہ آپ نے 1 سبسٹیٹیوٹ کیا انسٹیڈ آف جی. سو یو گیٹ بیٹا 3 پلس بیٹا 4 انٹو 1 انٹو ایجوکیشن. سو اب آپ کے پاس ایجوکیشن کی 2 ٹرمز ہیں, ایک بیٹا 1 انٹو ای اور ایک بیٹا 4 انٹو ای, جنہیں ہم کمبائن کر سکتے ہیں. سو بیٹا 1 پلس بیٹا 4 از دا نیو سلوپ, دا کوفیشنٹ آف دا ویریبل ایجوکیشن. اس کا مطلب ہے کہ میلز کے لیے امپیکٹ از بیٹا 1, امپیکٹ آف ایجوکیشن آن ویجز, مگر فیمیلز کے لیے دی امپیکٹ از بیٹا 1 پلس بیٹا 4. یہ بیٹا 4 پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. چند باتوں کا خیال رکھیں. اس ایگزامپل میں اگر آپ سسپیکٹ کریں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک دوسرے سے کوریلیٹڈ ہیں تو یہ ایک پرابلم ہے جس کو آپ سیکھیں گے, جسے ہم کہتے ہیں ملٹی کولینیئرٹی. ہم یہ سسپیکٹ نہیں کر رہے فی الحال.
اور دوسری بات ویریبلز اگر انٹریکٹ کر رہے ہوں اور آپ انٹریکشن ٹرم کو شامل نہ کریں ریگریشن میں تو آپ کے ریزلٹس ٹھیک نہیں ہوں گے, بائسڈ ہو جائیں گے. سو ویریبلز اگر کوریلیٹڈ نہیں بھی ہیں لیکن ان میں انٹریکشن ہے, اس کا مطلب ہے ایک ویریبل کا امپیکٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل پر دوسرے ویریبل کی ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو پھر آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ آپ انٹریکشن ٹرم کو شامل کریں جیسے ہم نے شامل کیا ہے. سو انٹریکشن ٹرمز کو ہم دو ایسے ویریبلز جن پہ ہمیں شبہ ہے کہ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے پروڈکٹ کے طور پر ایکویشنز میں شامل کر لیتے ہیں. اب یہ جو ہم نے انٹریکشن یوز کی اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھیں ان کیس آف پالیٹومس ویریبلز, یعنی جس کی ایک دو سے زیادہ کیٹیگریز ہوں. پچھلی ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ اگر دو کیٹیگریز ہوں ایون دین وی ملٹیپلائڈ جی ود ای اور اس انٹریکشن کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے ریس کو, آپ کو یاد ہے ریس کی ملٹیپل کیٹیگریز ہیں دو سے زیادہ, ہم نے 3 رکھی ہیں آپ کی آسانی کے لیے. اب ان کے ساتھ ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جینڈر اور ریس کا انٹریکشن موجود ہے. فرض کریں اس کا مطلب ہے کہ ریس کا امپیکٹ میل اور فیمیل کے کیس میں مختلف ہے. سو ہم ملٹیپل انٹریکشن ٹرمز کریٹ کریں گے کیونکہ یاد رہے ریس کی 2 سے زیادہ کیٹیگریز ہیں. سو ہر کیٹیگری کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں گے جینڈر کو. ذرا ایکویشن دیکھیے. ویجز آر ڈیفائنڈ ایز ریگریسڈ آن ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرئنس اینڈ جینڈر اینڈ ریس. میں یاد کرواتا چلوں ریس کی 3 کیٹیگریز ہیں, اس لیے ہم نے صرف 2 ڈمی D1 اور D2 کو شامل کیا ہے. D3 which represents white race is missing, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ ہمارا ریفرنس ویریبل ہے. اب ہم انٹریکشن ٹرمز کریٹ کریں گے جینڈر اور ریس کی. اگر یہ انٹریکشن موجود ہے تو ہمیں 2 انٹریکشن کالمز کریٹ کرنے پڑیں گے, ایک جی کی انٹریکشن ود D1 اور ایک جی کی انٹریکشن ود D2, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ریس کے کیس میں جینڈر کا کوفیشنٹ چینج ہو جاتا ہو دوسرے کیس میں نہ ہوتا ہو. سو ہمیں دونوں کو الگ الگ دیکھنا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا 6 اور بیٹا 7 یہ 2 انٹریکشن ٹرمز کے کوفیشنٹس ہیں. سو دیکھتے ہیں ان میں سے جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا سگنیفیکنٹ ہے, ایک یا ایک سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں یا نہیں. ایک ایگزامپل دیکھیے. فرض کریں ہم میل رسپونڈنٹس کی بات کر رہے ہیں. اب میل رسپونڈنٹس کی 3 کیٹیگریز ہیں, وائٹ, بلیک اور ایشین. سو آپ کو یاد ہے ہم اگر کوئی فیکٹ موجود ہو اس کے لیے 1 ادروائز ہم 0 سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں. سو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان دی فرسٹ اکویشن فار وائٹ مین بوتھ D1 اینڈ D2 آر 0. سو جب ہم اس کو 0 سبسٹیٹیوٹ کریں گے انٹریکشن ٹرمز بھی غائب ہو جائیں گی اور ڈمی ویریبلز D1 اور D2 بھی وینش ہو جائیں گے. میں پھر یاد کرواتا چلوں, ہم اس کو اس طریقے سے ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے, ہم ایسٹیمیٹ کریں گے اوریجنل اکویشن جیسے ہم نارمل ریگریشن کرتے ہیں. بٹ وین وی ایسٹیمیٹ دی ریگریشن اکویشن اینڈ وی try to find the trend values or estimate some wage of given circumstances, so depending on whether the respondent is male or female, black, white or Asian, ہماری ایکویشن تھوڑی سی ریڈیوس ہو جائے گی اور اس ریڈکشن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوفیشنٹس میں کیا فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں if D1 and D2 are 0, so آپ کی ایکویشن میں سے بیٹا 4, بیٹا 5 اور بیٹا 6 اور بیٹا 7 سب غائب ہو جائیں گی. سو یہ وہ امپیکٹ ہوگا جو ویج پر ایجوکیشن اور ایکسپیرئنس کا ہوتا ہے ان کیس آف white men. So if you are considering black men, so you can see that the coefficients for black men are retained because D1 is 1. تو جہاں جہاں D1 ہوگا وہ ریٹین ہو جائے گا اور باقی وینش ہو جائیں گے. سو ہمارے پاس وائٹ مین, بلیک مین, ایشین مین, ان تینوں کیسز میں آپ 3 الگ ایکویشنز دیکھ رہے ہیں جن کے انٹرسیپٹس کی ویلیوز علیحدہ ہیں, جن کے ہو سکتا ہے سلوپس کی ویلیوز بھی علیحدہ ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ if intercept is beta naught for white men but beta naught plus beta 4 for black men and beta naught plus beta 5 for Asian men, so یہ ڈفرینٹ انٹرسیپٹس ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی لائنز الگ الگ جگہ پہ, جو کروز ہیں الگ الگ جگہ پہ ہیں. جو ریگریشن ایسٹیمیشنز ہیں ان کو پلاٹ کریں تو تینوں کے لیے علیحدہ پلاٹ ہو جائیں گی. سملر از دا کیس فار ویمن. اس میں فرق یہ پڑے گا کہ G is 1, سو D1 D2 میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا, باقی دوسرا 0 یا دونوں 0 ہوں گے. سو اس کے مطابق آپ کی امپیکٹ اور ویجز, ایوریج ویجز نکل آئیں گی جس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کوئی بھی ایگزامپل لے کے. سو آج کے لیکچر میں آپ نے یہ دیکھا کہ اگر کوالٹیٹیو ویریبلز انڈیپینڈنٹ سائڈ پہ موجود ہوں, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ موجود ہوں, ایز این ایکسپلینیٹری ویریبل موجود ہوں, تو ہم ان سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. یاد رہے کہ اف دی کوالٹیٹیو ویریبل از دا ڈیپینڈنٹ ویریبل, اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہے. دوسرے آپ نے دیکھا
کہ ہم ڈمی ویریبلس کے کوفیشنٹس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بعض اوقات ہمیں انٹریکشن ٹرمز کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں شامل کرنا چاہیے ریگریشن ایکویشن میں. میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک فرضی ایگزامپل لیں جس میں ریس اور جینڈر شامل ہوں اور ریگریشنز رن کر کے ان کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں. سو یہ بڑے یوزفل کنسیپٹ ہیں، اور جب آپ ریسرچ کریں گے یا آپ کچھ ریگریشنز رن کریں گے سو آپ کو ان تمام چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. کیا ویریبلز کوالیٹیٹیو ویریبلز ہیں جو ڈیپینڈنٹ ویریبل کو افیکٹ کرتے ہیں؟ کیا کوالیٹیٹیو ویریبلز میں انٹریکشن تو نہیں ہے؟ یا ایک کوانٹیٹیو اور ایک کوالیٹیٹیو ویریبل میں انٹریکشن تو نہیں ہے؟ تو اگر آپ اپنا ماڈل کریکٹلی اسپیسیفائی کریں گے اس کی پریڈکٹیو پاور بھی اچھی ہوگی، آپ کے ایسٹیمیٹس بھی بہتر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے.